बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरुल क़ुदूरी का लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम मफ़रूज़ को जानेंगे यानी फ़र्ज़ुत तहारा को जानेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह सुनन पढ़ेंगे। तो इबारत हमारे पास ये है, वल मफ़रूज़ु फ़ी मसहिर रासी मिक़दारुन नासियती व हुवा रुबउर रासी लिमा रवल मुग़ीरतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन शुअबता अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातता कौमिन फ़बाला व तवज़्ज़अ व मसहा अलन नासियती व ख़ुफ़ैही। ठीक है, यानी अब यहाँ से क्या बता रहे हैं, वल मफ़रूज़ु यानी कि फ़र्ज़ फ़ी मसहिर रासी यानी सर के मसा में फ़र्ज़ मिक़दारुन नासियती नासिया की मक़दार है, पेशानी की मक़दार है, वह हुआ रुबुर रासी और वो चौथाई सर है। ठीक है, लिमा रवा जैसा कि रवा रिवायत किए है अलमुग़ीरतु मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन शोबा ने, मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है, रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़े पर तशरीफ़ लाए। ठीक है, कौम के कूड़े पर तशरीफ़ लेकर आए, वहाँ पर आपने बोल किया। ठीक है, व तवज़्ज़अ और वज़ू किया, व मसहा अलन नासियती और नासिया पर मसा किया, व ख़ुफ़ैही और अपने दोनों मोज़ों पर मसा किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तशरीह के बारे में क्या कहा गया है कि मसा लुगत में किसी शय पर हाथ फेरने को कहते हैं और इस्तिलाही मायने भीगे हुए हाथ का किसी उस पर फेरना। ठीक है, मसा जो है लुग़वी मायने के एतबार से क्या है, हाथ फेरना। ठीक है, हाथ फेरने को मुतलक़न जो है मसा कहते हैं, लेकिन शरअन एतबार से जो है किसी गीले हाथ को किसी उस पर भीगे हुए हाथ को उस पर फेरने को मसा कहते हैं, ख्वाह पानी की तरी बर्तन से ली हुई हो या किसी मक़सूल को धोने के बाद बाकी रही हो। ठीक है, यानी कि दोनों तरह से इतलाक़ इसका मुमकिन है कि आपने हाथ को पानी से धोया, उसके बाद किसी दूसरे उस पर फेर लिया, ये भी मसा कहलाएगा। ठीक है, और किसी और आज़ा पर जो है ना तरी मौजूद थी, मिसाल के तौर पर आपने चेहरा धोया, अब चेहरा आपका गीला है। ठीक है, चेहरे के ज़रिए से आपने हाथों को तरी दी और हाथों के ज़रिए से किसी और चीज़ पर मसा कर लिया, तो ये भी मसा कहलाएगा। ठीक है, दोनों तरह से बता दिया। अब कह रहे हैं कि सर का मसा बिल इत्तिफ़ाक़ फ़र्ज़ है। सर का मसा क्या है, फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया वमसहू बिरुऊसिकुम। ठीक है, तो इस एतबार से कुरान मजीद की नस से साबित है और अमर जो है ना वजूब का तकादा करता है। इस वजह से क्या है, ये जो है क्या है, फ़र्ज़ है। अब कह रहे हैं अलबत्ता मक़दार मफ़रूज़ के कितनी मक़दार फ़र्ज़ है में इख्तिलाफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक रुबा रास चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है, ख्वाह किसी भी जानिब से। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक मुतलक़ सर का मसा करना फ़र्ज़ है, लिहाजा अगर 3 बालों का मसा किया तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह के नज़दीक पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है। ये बात तो चारों आइम्मा कराम के नज़दीक और इजमान साबित है कि जो है मसा क्या है, फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत से साबित है और अमर का सीगा उस पर दलालत करता है, वमसहू, और अमर जो है किसी भी चीज़ के वजूब के लिए आता है, फ़र्ज़ बताने के लिए आता है। ठीक है, अब ये बात तो तय है कि मसा फ़र्ज़ है। अब इसमें इख्तिलाफ़ है, कुछ आइम्मा कराम के नज़दीक जो है चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है, कुछ के नज़दीक जो है मुतलक़न मसा फ़र्ज़ है, जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के नज़दीक चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है। ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द हेड का मसा फ़र्ज़ है, यानी 1/4 हिस्से का फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक मुतलक़न मसा फ़र्ज़ है, यानी कि अगर सिर्फ 3 बालों पर भी मसा कर लिया। मुतलक़न मसा फ़र्ज़ का मतलब ये है कि थोड़े से थोड़े हिस्से पर भी अगर मसा कर लिया, यानी सिर्फ ऐसे हिस्से पर मसा करना जिस पर सर का इतलाक़ होता हो। ज़ाहिर है कि 2-3 बालों पर भी सर का इतलाक़ होता है, इस वजह से उस पर भी मसा कर लिया तो इनके नज़दीक जायज़ है। और इमाम मुहम्मद और इमाम मालिक के नज़दीक पूरे सर का मसा करना ज़रूरी है। पूरे सर का मसा किया जाएगा तो वो उसे कह सकते हैं कि इसने मसा किया, और अगर उसने पूरे सर का मसा नहीं किया तो उसे कहेंगे कि इसका मसा मुकम्मल नहीं हुआ। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक अगर किसी शख्स ने चौथाई सर का मसा कर लिया, यानी चौथाई सर का मसा आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के 4 हिस्से करें, ठीक है, 4 हिस्से करें तो उसमें से एक जो हिस्सा है ना वो एक यानी चौथाई हिस्सा है, 1/4 1/4 वाला है। ठीक है, तो यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये मक़दार है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक मुतलक़न मसा फ़र्ज़ है, यानी कि 2-3 बालों पर भी कर लिया तो जायज़ है। और इमाम मुहम्मद और इमाम मालिक के नज़दीक पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है, और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर कुरान मजीद की आयत का छोड़ना लाजिम आएगा, वज़ू पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं दलीलों की बात कर लें कि अहनाफ़ की दलील ये है कि आयत मुबारका में
مقدار مسح کے بارے میں مجمل ہے اور مجمل بیان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں بیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کی پوری پر تشریف لائے، پس آپ نے پیشاب کر کے وضو کیا اور مسح کیا اپنے ناصیہ اور دونوں موزوں پر۔ صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور یہ آیت جو ہے نا مجمل ہے۔ مجمل یہ مطلب جس میں جو ہے نا صحیح سے تفسیر بیان نہ کی گئی ہو، یعنی کہ بس اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہو لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ اصول الشاشی اور آسان اصول فقہ میں بھی پڑھ لیں گے اس کے بارے میں۔ تو مجمل ہے۔ مجمل جو ہے کیا ہوتا ہے، اپنے بیان کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے۔ ائمہ تفسیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن مجید کے ایسے بہت سے الفاظ جن کی تفسیر نہ بیان کی گئی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اجماع سے، قیاس وغیرہ سے ان کی تفصیل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ آیت مجمل ہے، یہاں پر مسح کا لفظ۔ اب یہاں کیا مجمل کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہو جاتی ہے جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائے، وہاں آپ نے بول کیا اور وہاں پر جو ہے مسح علی الخفین اور مسح علی الناصیہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے چوتھائی سر کا مسح فرض ہوگا۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں پھر مقدار ناصیہ، سر کا اگلا حصہ اور چوتھائی سر ایک ہی ہے، اس لیے احناف رحمہ اللہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مقدار ناصیہ حدیث میں کس کے الفاظ تھے، مقدار ناصیہ کے، ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں ناصیہ کی مقدار، ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، اب سر کا ایک اگلا حصہ چوتھائی حصہ ہی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے احناف نے کہا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر تو ناصیہ کا ہے مگر ناصیہ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ بقدر ناصیہ کی جہاں سے مسح کر لے کافی ہے۔ مقدار ناصیہ کو مصنف رحمہ اللہ نے ربع راس کہا ہے، جبکہ بعض مشائخ 3 انگلیوں کی مقدار مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مقدار ناصیہ کو جو ہے چوتھائی سر مراد لیا ہے، اور بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ چوتھائی سر یعنی سامنے کے حصے سے اگر تین انگلیوں کے مقدار کے برابر مسح کر لیا تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اختلاف الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وسنن الطہارت، یعنی اب یہاں سے طہارت کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، فرض الطہارہ پڑھا تھا اور آیت اس کی دلیل تھی جس میں ہم نے پڑھا کہ 3 چیزوں کا دھونا اور ایک چیز کا مسح کرنا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں جن کا دھونا ضروری ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ہیں، جس میں سے ہم نے یہ پڑھا کہ جو شیعہ حضرات یعنی اہل تشیع وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلِكُمْ کی تفسیر ہے اور اس کا عطف رؤوس پر ہوگا، لہذا اس پر مسح کرنا ضروری ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں پر وَأَرْجُلِی نہیں ہے بلکہ وَأَرْجُلَا ہے، اور ارجلا کی صورت میں لام پر زبر ہونے کی صورت میں اس کا اطلاق جو ہے کس پر ہوگا، وجوہکم پر ہوگا، اور وجوہکم کا حکم ہے دھونے کا، لہٰذا ارجلکم کو بھی دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک 3 چیزوں کو دھونا ہے اور ایک چیز کا مسح کرنا ہے، اور مسح کس کا کرنا ہے، سر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھی ہمارے پاس فرائض کتنے، وضو کے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے سنن طہارتی، یعنی کہ وضو کی طہارت کی جو ہے سنت ہے۔ وسنن الطہارتی غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ۔ کہہ رہے ہیں کہ طہارت کی سنتیں یعنی وضو کی سنتیں کیا ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا، ادخالہما یعنی داخل کرنے، ان دونوں کو داخل کرنے سے پہلے اناء برتن میں۔ اب آپ نے اعرابی حالت پر بھی غور کرنا ہے کہ اس پر یہ اعراب ہے تو کیوں ہے۔ دیکھیں اناء ہمارے پاس مفعول بھی ہے، برتن کیا ہے، ظرف ہے نا، یہاں پر مفعول فی ہے، بلکہ برتن ہے، مفعول ظرف مکان ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آپ کو پتہ ہے مفعول کس حالت میں ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اذا استيقظ المتوضئ، ٹھیک ہے، جب اٹھے متوضی وضو کرنے والا، من نومی ہی اپنی نیند سے، من حرف جر ہے، نوم مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نوم کیوں مجرور ہے، کیونکہ یہ من حرف جر کا مجرور ہے، صحیح ہے۔ من نوم جو ہے مجرور ہے نا، وہ کیوں ہے، کیونکہ من حرف جر کے لیے مجرور ہے یہ۔ اچھا، وتسمیۃ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، فی ابتداء الوضو، وضو کی ابتدا میں، وسواکو اور مسواک کرنا، والمضمضۃ اور کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنن جمع ہے سنتن کی، لغت میں مطلق طریقے خواہ پسندیدہ ہو یا غیر پسندیدہ کو سنت کہتے ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں وہ سنت وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ سنن جو ہے وہ مطلقاً سنن جو ہے جمع ہے، پہلی بات تو ٹھیک ہے، سنن جمع ہے سنتن کی، اور مطلق طریقے کو کہتے ہیں، یعنی مطلق کا مطلب یہ صرف طریقے کو کہتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، خواہ پسندیدہ ہو یا غیر پسندیدہ ہو۔ اور شرعن اعتبار سے کسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اس طریقے کو اس عمل کو کہتے ہیں جس پر انہوں نے ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی کبھار ترک کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو اور ہمیشگی فرمائی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اب سنت عمل کے فاعل کو ثواب ملتا ہے اور تارک کو ملامت کیا جاتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ تارک سنت فاسق ہے اور منکر سنت مبتدع ہے، اور نفل وہ ہے جس کا نہ تارک فاسق ہے اور نہ منکر مبتدع ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنت اور نفل وغیرہ کے بارے میں ڈفرینس بتا دیا کہ سنت عمل کے فاعل کو ثواب ملتا ہے، سنت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور تارک کو ملامت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نفل ہوتا ہے نا، نفل میں نہ تارک فاسق ہے اور نہ مبتدع ہے، یعنی کہ سنت جو ہے دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر ملامت ہوتی ہے، لیکن جو ہے نفل جو ہے نا ایک طرح کی زیادتی ہے، البتہ اس کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و سنت اور حدیث سے جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا ایکسٹرا باتیں میں آپ کو اپنی نالج سے بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر وسنن الطہارتی غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما، اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نیند سے اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً جو ہے اٹھنے والے کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کی ترغیب فرمائی ہے، صحیح ہے۔ اور تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی ابتداء الوضو، یعنی کہ وضو کی ابتدا جو ہے وہ کس سے کرے؟ وضو کی ابتدا تسمیہ سے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے، کیونکہ حدیث ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا، یعنی ہر ذی شان کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یعنی کہ اس کے بارے میں تسمیت اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلامی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کہا گیا والسواک، یعنی مسواک کرنا۔ مسواک جو ہے سنت موقدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے کرنے پر بہت ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسواک ایک بالشت کے برابر ہونا چاہیے۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلوں کی درخت اور پیلوں کی جڑ اور نیم کی لکڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دانتوں میں کریں اور ہر بار جو ہے دھو کر مسواک کریں اور دھو کر مسواک کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے کہ مسواک سے حافظہ تیز رہتا ہے اور یعنی موت کے وقت جو ہے کلمہ نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسواک رکھنے والے کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، یعنی یہ تمام فضیلت والی باتیں آپ پیپر میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ والمضمضۃ، اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی جو ہے سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر سانس کے ذریعے سے ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ پانی جو ہے دماغ تک پہنچ جائے، اور روزے دار کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی پانی ناک میں ڈالے۔ اسی طرح کلی کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کیا کرتے تھے اور غرغرہ بھی کرتے تھے، لیکن روزے دار کے لیے صرف کلی کرنا ضروری ہے۔ مسح الاذنین، ٹھیک ہے، دونوں کانوں کا مسح کرنا، وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا، والاصابع، اور انگلیوں کا، وتکرار الغسل الی الثلاث، اور تکرار کرنا، یعنی بار بار دھونا 3 مرتبہ، ومسح الاذنین، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو جو ہے دھو کر کانوں کے پیچھے والے حصے کا انگوٹھوں سے کرنا ہے اور کانوں کے اندر کا شہادت کی انگلی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا، داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا جو ہے انگلیوں سے ہوگا، اور داڑھی کے بال جو چہرے سے متصل ہیں ان کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔
اور باقی اس کا دھونا سنت ہے۔ والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دھونا، ہلانا۔ وتکرار الغسل الی الصلاۃ، یعنی ہر کام کو 3 مرتبہ کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سے کم جو دھوئے تو اس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 2 مرتبہ دھوئے تو وہ اس سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے جو 1 مرتبہ دھو رہا تھا، یعنی 1 مرتبہ دھونے والے سے 2 مرتبہ دھونے والا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ پھر فرمایا 3 مرتبہ کے بارے میں کہ یہ میرا اور انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو 4-5 مرتبہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ دلیل آپ کو پتہ چل گئی۔ اس کے بعد دیکھیے عبارت ہماری وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مستحب ہے کہ کیا کرے، وہ طہارت کی نیت کرے۔ اب یہاں پر مستحب ہے، ٹھیک ہے، مستحب کہا۔ مستحب لغت میں محبوب اور بہتر کو کہتے ہیں، جبکہ اصولیین کی اصطلاح میں مستحب وہ ہے جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت ہمیشگی نافرمائی ہو، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت ظاہر فرمائی ہو، اگرچہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ محبوب اور بہتر کو کہتے ہیں، جبکہ اصولیین کی اصطلاح میں کیا ہے؟ مستحب وہ ہے جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت نہیں فرمائی ہو، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت ظاہر فرمائی ہو، اور اگرچہ ممکن ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کبھی صدور نہ بھی کیا ہو۔ فَيُرَتَّبُ الْوُضُوءَ، یعنی وضو کو ترتیب سے کرے، فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تعالیٰ بِذِكْرِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی ابتدا کی، ٹھیک ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور وضو کو ترتیب سے کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن کچھ ائمہ کرام کے نزدیک، احناف کے علاوہ جو ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وضو کو ترتیب سے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ یہ بات بھی اصول الشاشی میں پڑھ لیں گے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت فرمائی کہ ہاتھوں اور پیروں کو دھو اور سر کا مسح کرو، اس میں مطلق ہے آیت، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ترتیب قائم نہیں فرمائی، تو مطلق اپنی اطلاق پر باقی رہے گا، یعنی اس میں کسی بھی چیز کی زیادتی اور تقیید نہیں کریں گے کہ ترتیب بھی ضروری ہوگی، اور اگر اس نے پہلے پیر دھو لیے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف یہ کہا کہ 4 چیزوں پر یہ عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ عمل کرنا ضروری ہے، اس میں ترتیب قائم کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ترتیب بھی ضروری ہے، اور وہ بطور دلیل نہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تعلیم دی، اس میں کہا کہ اس طرح سے جو ہے وضو کرو، یعنی اپنا چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھوں کو دھو، ٹھیک ہے، پھر سر کا مسح کرو، اور پھر ٹانگوں کو دھو، تو اس میں ترتیب قائم کی، اور کہا کہ اسی طرح سے وضو ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور بہت پرانی حدیث ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف سے یا خبر واحد سے مطلق میں جو ہے تقیید کرنا جائز نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس میں تقیید نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ترتیب کو ہم فرض قرار نہیں دیتے۔ البتہ یہ جو ہے قرآن مجید کی ترتیب کی پیروی ہے، تقلید ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مستحب ضرور قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بما بدا اللہ تعالیٰ بذکری کا یہ مطلب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر پاؤں کو، پھر سر کا مسح کرو، اور پھر ٹانگوں کو دھو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح دھونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وبالمیامین والتوالی ومسح الرکبۃ، وبالمیامین دائیں طرف سے دھوئیں، والتوالی اور پیدر پہ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اعضا خشک نہ ہو اور دوسرا دھو لیا جائے، تو یہ پیدر پہ کہلاتا ہے۔ ومسح الرکبۃ، اور گردن کا مسح کرنا، گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔